अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सैयद कसवर अब्बास है। आज मैं यूनाइटेड नेशंस के पायदार तरक्की का मकसद नंबर 9 सनत, जिद्दत और बुनियादी ढांचा के टॉपिक पर बात करूंगा। मजबूत बुनियादी ढांचा की तामीर, जामे और पायदार सनत का फ़रोग़ और जिद्दत को परवान चढ़ाना। तारीफ और वजाहत। बुनियादी ढांचा क्या है? बुनियादी ढांचा कारोबार और मुआशरे के लिए ज़रूरी बुनियादी सहूलतें फराहम करता है, जिससे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है और इल्म और पैदावार को बेहतर बनाने के लिए मालूमात तक रसाई और सीखने की सहूलत भी मिलती है। बुनियादी ढांचा में अवामी खिदमात जैसे पानी, तवानाई, फुजला या आबपाशी का निज़ाम, खुराक और मवासलात बशमूल टेलीफोन और इंटरनेट शामिल हो सकते हैं। इससे भी ज़्यादा ठोस और बड़ी सहूलियात जैसे नक्ल हमल का निज़ाम, सड़कें और पुल या तालीमी इदारे और उन सब का निज़ाम और मायार भी बुनियादी ढांचा में शामिल किए जा सकते हैं। अक्सर बुनियादी ढांचे को वक्फे वक्फे से बेहतर कारकर्दगी या काबिल एतबार बनाने के लिए तब्दील करने या जदीद बनाने की ज़रूरत पड़ती है। बुनियादी ढांचे की खराबी या वसाइल की नाअहली से बचने के लिए पहले ही अक्लमंदाना सरमायाकारी की ज़रूरत हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर तरक्की देने के लिए ज़्यादा तवील वक्त दरकार हो। मौसमियाती तब्दीली जैसे कि शदीद हरारत, सैलाब और तूफान से निपटने के लिए मजीद लचकदार और मजबूत बुनियादी ढांचे की ज़रूरत पैदा करने के दबाव में इजाफा कर रही है। हुकूमतें मौसमियाती असरात से बचाव के लिए जल्द सरमायाकारी के ज़रिए बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाने की मनसूबाबंदी कर रही हैं, ताकि ज़्यादा नुकसान और हतमी अखराजात कम हों। जिद्दत क्या है? जिद्दत तकनीकी सलाहियतों में तोसी करती है और नई महारतों की नश्व-नुमा का बायस बनती है। तकनीकी बेहतरी, तहकीक और तरक्की के ज़रिए मुआशी और माहौलियाती चैलेंजों के पायदार हल तलाश करने के लिए कलीदी हैसियत रखती है, जैसे नई मुलाजमतें फराहम करना और तवानाई की कारकर्दगी को फ़रोग़ देना और बेहतर तरक्की के लिए नई मंडियाँ और मौाक़े खोलना, जिसकी वजह से ज़्यादा इस्तेहकाम पैदा होता है। मिसाल के तौर पर मुफ्त स्काइप कॉलों ने आलमी कारोबार में हवाई मीलों या सफरी अखराजात को कम कर दिया है। सनत क्या है? सनत सामान की पैदावार से मुताल्लिक मईशत का एक हिस्सा है। सनती पैदावार किसी कौम की जीडीपी का एक जुज़्व है। इसमें कानकनी और कुदरती वसाइल निकालने के शोबे, ईंधन और खाद शामिल हैं। फीड और फूड यानी इंसानों, पौधों और जानवरों की खुराक की पैदावार को सनत से खारिज करके ज़रई पैदावार के तौर पर खेती बाड़ी के साथ गिना जाता है। गैर मादी मुआशी सरगर्मी जैसे माली खिदमात और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को सामान के बराबर गिना जाता है, जिसमें किसी मादी मलकियत की खरीद नहीं होती है, बल्कि फ़वाइद पैदा होते हैं। पूरी दुनिया में सनत का जीडीपी में यानी मजमूई पैदावार में 30.5%, ज़राअत का 5.9% और खिदमात का 63.6% हिस्सा है। ये आदाद शुमार वर्ल्ड फैक्ट बुक CIA 2015 के मुताबिक हैं। मैन्युफैक्चरिंग का शोबा एक अहम आजर है, जो 2009 में दुनिया भर में तकरीबन 470 मिलियन मुलाजमतें फराहम करता था, जो दुनिया की 2.9 अरब अफरादी कुव्वत का तकरीबन 16% है। ये मुआशरों पर कसीर असर पैदा करता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी किसी भी सामान की तैयारी में हर एक मुलाजमत दूसरे शोबों में 2.2 मुलाजमतें पैदा करती है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार एसएमईज रोजगार के सबसे बड़े तख्लीककार हैं, जो दुनिया भर का 90% कारोबार और 50 से 60% मुलाजमत अक़वाम मुत्तहिदा के SDG के मुताबिक बनाते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग मुआशी तरक्की और रोजगार का एक अहम ड्राइवर है।
تاہم موجودہ وقت میں یورپ اور شمالی امریکہ میں 4,500 امریکی ڈالر سے زیادہ کے مقابلے میں سب سے کم ترقی یافتہ ممالک میں فیکس اضافی مینوفیکچرنگ ویلیو صرف 100 امریکی ڈالر ہے۔ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ صنعتی ترقی معاشی نمو اور روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے، جس سے آمدنی میں عدم مساوات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ترقی کو یقینی بنانے کے لیے دنیا کے کم سے کم ترقی یافتہ ممالک ایل ڈی سی میں مطلوبہ انفراسٹرکچر یعنی بنیادی ڈھانچہ کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ مینوفیکچرنگ کے عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ایک اور اہم عنصر ہے جس پر غور اشد ضروری ہے۔ متعدد ممالک میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران کاربن کے اخراج میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کی کمی کی رفتار پوری دنیا میں یکساں نہیں رہی۔ تکنیکی ترقی جیسے وسائل اور توانائی کی کارکردگی میں اضافہ ماحولیاتی مقاصد کے حصول کی کوششوں کی اساس ہے۔ ٹیکنالوجی اور جدت کے بغیر صنعت کاری نہیں ہوگی اور صنعتی بہتری کے بغیر ترقی نہیں ہوگی۔ ایک بڑھتی ہوئی باہم مربوط دنیا اب سامان، سرمائے، لوگوں اور معلومات کے بہاؤ سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بہاؤ اوور لیپ کرتے ہیں اور آج اور کل شمالی اور جنوبی، عالمی اور مقامی ممالک اور خطوں کی ترقی کو آپس میں جوڑ رہے ہیں۔ اس بہاؤ سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ترسیلات زر کے ذریعے دنیا کے امیر حصوں سے مالی اعانت غریبوں میں منتقل کر دی جاتی ہے، اور انٹرنیٹ کے استعمال سے چھوٹے کاروباری افراد اور کاریگروں کو عالمی منڈی تک رسائی ملتی ہے۔ دوسری طرف اس بہاؤ کے نتیجے میں منفی اثرات جیسے گہری عدم مساوات، غیر منصفانہ مسابقت، وسائل کی کمی اور ماحولیاتی آلودگی اور تباہی بھی پھیل رہی ہے۔ بہت سارے معاملات میں ان ممالک کے موجودہ چیلنجز جو ان سے نمٹنے کے لیے مناسب طور پر تیار نہیں ہیں، جیسے غیر مستحکم وسائل کے استعمال یا ماحولیاتی بگاڑ کے ساتھ ان اثرات کو قومی دائرہ اختیار سے بالا تر ہو کر مسئلے کی بین الاقوامی منتقلی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بہاؤ کا ہدف کے پار قدرتی باہمی ربط کے ساتھ تعامل ہونا چاہیے تاکہ ایک ملک یا خطے میں فیصلے اور اقدامات دوسرے ملک کے نتائج کو متاثر کر سکیں، اور یہاں تک کہ پوری دنیا میں اس کے نقوش چھوڑے جائیں، اور اس کے برعکس بین الاقوامی تعاون سے ایک ملک میں پائیداری کے اہم مسائل کا سب سے مؤثر حل دوسروں میں کارروائی کے ذریعے پایا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ریاستوں کو کبھی کبھی شاید یہ محسوس ہو کہ ان کی اپنی ترقی کو تشکیل دینے کے لیے خود مختاری کم ہے۔ اگرچہ اس سے ریاستوں اور معاشروں کا احساس محرومی بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ وہ پائیدار ترقی کی بنیاد پر مشترکہ مستقبل کی طرف اجتماعی طور پر کام کریں۔ 21ویں صدی میں دنیا کو مثبت ہم آہنگی کے ساتھ قریب منظم باہمی روابط میسر ہیں، لیکن منفی بات چیت اور خارجی معاملات بھی جو مختلف جہتوں جیسے فرقہ وارانہ، مقامی، علاقائی، عالمی اور دنیاوی تقسیم کے مابین مشکل توازن کو ظاہر کرتے ہیں۔ 2030 کے ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے لازمی ہے کہ معاشرتی، ماحولیاتی، معاشی نظام میں فوری اور خالص تبدیلی لائی جائے، جو مختلف ممالک میں مختلف ہے، بلکہ مطلوبہ علاقائی اور عالمی نتائج کی فراہمی کے لیے مجموعی طور پر یہ بھی مؤثر ہو تاکہ عالمی طور پر انسان فلاح و بہبود، معاشرتی انصاف اور محدود مالیاتی نقصان کو یقینی بنایا جا سکے۔ انسانی بہبود اور تبدیلی کے لیے قابلیت، انسان کی فلاح و بہبود کو آگے بڑھانا، جس میں مادی بہبود اور صحت کے ساتھ ساتھ زندگی کے دوسرے پہلوؤں جیسے تعلیم، لوگوں کی آواز کی سنوائی، ایک صاف اور محفوظ ماحول، جسمانی اور نفسیاتی طاقت کی اہمیت پائیدار ترقی کی طرف تبدیلی کا مرکز ہے۔ نہ صرف
انسان کی فلاح و بہبود فطری طور پر اہم ہے، بلکہ لوگوں کے علم، ہنر، قابلیت اور نفسیاتی اور جسمانی صلاحیتیں عالمی معاشرتی، معاشی اور ماحولیاتی تبدیلی کو آگے بڑھاتی ہیں۔ اگرچہ صحت اور تعلیم کو اکثر ترقیاتی نتائج کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، وہ عالمی ترقیاتی ایجنڈے کے اہم پہلوؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ بہت سے معاملات میں انسانی فلاح و بہبود کے لیے پیش رفت ہوئی ہے۔ اوسطاً لوگ آج تاریخ کے کسی بھی دور سے کہیں زیادہ صحت مند، تعلیم یافتہ اور وسائل تک زیادہ رسائی رکھتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی بہت ساری محرومیاں باقی ہیں۔ خاص طور پر کم ترقی یافتہ ممالک اب بھی اعلیٰ درجے کی غربت، ناخواندگی اور 5 سال سے کم عمر اور زچگی کی شرح اموات کا شکار ہیں، جبکہ لاکھوں افراد کو پینے کے صاف پانی اور حفظان صحت سے متعلق خدمات تک رسائی کا فقدان ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو غربت سے باہر نکل چکے ہیں، جھٹکے، آفات اور غیر متوقع صحت یا ملازمت میں بدلاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، جو انہیں غربت میں واپس لے جا سکتی ہے۔ ایک ہی وقت میں بہت سارے ممالک میں بڑھتی ہوئی عدم مساوات کا سامنا ہے، جو اوپر کی طرف بہتری کے مواقع کو محدود کرتی ہے۔ محدود حالات نہ صرف بہت سارے گروہوں اور افراد کے لیے انسانی حقوق اور وقار کی تکمیل کو کم کرتے ہیں، بلکہ وہ انسانی عمل کی گنجائش کو بھی محدود کر دیتے ہیں، جیسے 2030 کے ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے بہت سخت چیلنج جنم لے رہے ہیں۔ یہ قابل قبول نہیں ہے کہ دنیا بھر میں 617 ملین بچوں اور نوعمروں نے پڑھنے اور ریاضی میں کم سے کم درجے کی مہارت بھی حاصل نہیں کی ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ اور بھی اہم ہے کہ ان میں سے 2/3 بچے سکول میں تو ہیں لیکن سیکھ نہیں رہے ہیں۔ ابتدائی بچپن میں معیاری تعلیم تک رسائی، نیز ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم تک سب کی صلاحیتوں کو بشمول پالیسی سازوں اور سائنسدانوں کو بھی معیاری کرنے اور 2030 تک کے ایجنڈے میں شامل چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح صحت کے نتائج میں بہتری لانے کے لیے بھی دنیا بہت بہتر کام کر سکتی ہے۔ 2016 میں پیدائش کے وقت عالمی متوقع عمر 72 سال تھی، لیکن پیدائش کے وقت صحت مند زندگی کی توقع صرف 63 سال تھی۔ امیر ممالک میں بھی لوگوں کو ذہنی صحت کے لیے خاطر خواہ تعاون کی کمی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 2017 میں ایک مطالعہ پایا گیا کہ اعلیٰ آمدنی والے ملکوں میں افسردگی کی بیماریوں میں مبتلا افراد کا مناسب علاج معالجے کا تناسب 5 میں سے صرف 1 تھا، اور کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں یہ 27 میں صرف 1 تھا۔ ہر ایک کو جسمانی اور ذہنی صحت کے اعلیٰ معیار سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملنا چاہیے۔ عالمی تبدیلی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار۔ سائنس اور ٹیکنالوجی 2030 کے ایجنڈے کے مرکز میں ہے، جسے مقصد 17 کے تحت عمل درآمد کرنے کے ذرائع میں سے ایک کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مکمل صلاحیتوں کا ادراک کرنا سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں سائنسدانوں اور انجینئروں سمیت بہت سے اداکاروں جیسے کاروباری افراد، مالی اعانت کاروں، پالیسی سازوں اور اساتذہ اور دوسروں پر بھی منحصر ہے۔ سائنس خود ہی حقیقت پسندی کی بنیاد قائم کرتی ہے، مستقبل کے نتائج کی توقع کرتی ہے، شواہد پیدا کرتی ہے اور اس کا اندازہ کرتی ہے، اور اس طرح پائیدار تبدیلیوں کی راہیں تلاش کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تکنیکی جدت طرازی کو ترقیاتی مقاصد کے حصول کے لیے طویل عرصے سے اہم تسلیم کیا گیا ہے۔ قدرتی اور معاشرتی علوم دونوں میں مزید تحقیق کے دوران موجودہ سائنسی علم اور تکنیکی جدت طرازی کو زیادہ قابل عمل بنانے سے معمول کی کارروائیوں سے دور ہونے اور بہت سارے شعبوں میں ترقیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اکثر ٹیکنالوجی پہلے ہی موجود ہوتی ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی وسیع پیمانے پر تعیناتی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کریں۔
اقوام متحدہ اور ممبر ریاستوں کے اقدامات، جس میں کم سے کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے ٹیکنالوجی بینک اور ٹیکنالوجی کی سہولت سازی کے میکانزم کی شمولیت سے ان مقاصد کی طرف ٹیکنالوجی کے اشتراک اور منتقلی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے تحقیق اور ترقی یعنی R&D میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ فی الحال عالمی سرمایہ کاری سالانہ تقریباً 1.7 ٹریلین ڈالر ہے، جس میں 10% کے لیے ذمہ دار ہے۔ اگرچہ کچھ ترقی پذیر ممالک اپنے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھیوں کی نسبت تیز تر شرح سے اپنی تحقیق اور ترقی کی سرمایہ کاری کو بڑھا رہے ہیں، بیشتر ترقی پذیر ممالک، خاص طور پر کم ترقی یافتہ ممالک، چھوٹے جزیرے والے ترقی پذیر ممالک اور زمین سے بند کم سے کم ترقی یافتہ ممالک کو دوسرے ترقی پذیر ممالک سے تعاون کے ذریعے بہتر ٹیکنالوجی اور علم تک رسائی کی ضرورت ہے۔ تاہم صرف ٹیکنالوجی کی ترقی ہی کافی نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر اپنانے کی حوصلہ افزائی کے لیے لازمی طور پر قابل رسائی اور کافی حد تک پرکشش فراہمی کے ساتھ ساتھ متعلقہ صارف کی استعداد کار میں بھی اضافہ کرنا ہوگا۔ ممالک کو مقامی طور پر زیادہ سے زیادہ متعلقہ مواد، مقامی جدت طرازی اور ٹیکنالوجی کے مراکز اور اعداد و شمار کے کھلے اقدامات کے لیے معاونت کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی کی منتقلی، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے اداروں میں 2030 کے ایجنڈے کے نفاذ کو پھیلانے اور اس میں تیزی لانے کے لیے اہم ثابت ہوگی۔ نجی شعبے اور سرکاری نجی شراکت داریوں سے پائیدار ترقی کے مقصد کی طرف جدت کو فروغ دینے کے لیے مناسب طریقے سے دانشورانہ املاک کے حقوق کے تحفظ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترقی پذیر ممالک کو اشیاء ضرورت اور ٹیکنالوجی تک رسائی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ عدم مساوات کے گرد مباحثے میں بھی ٹیکنالوجی مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں موبائل انٹرنیٹ کے استعمال میں صنفی فرق موجود ہے، جس کا اندازہ عالمی سطح پر 23% ہے۔ خاص طور پر جنوبی ایشیا میں یہ 58% ہے اور سب سہارا افریقہ 41% ہے، لیکن لیٹن امریکہ میں 2% کم ہے۔ رابطوں میں اس طرح کی خلیج کو دوسرے آبادی کے گروہوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ معاشرتی مقاصد میں سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت کی پالیسیوں کو مربوط کرنے کے لیے غریب افراد، خواتین اور دیگر کمزور گروہوں کی مخصوص صورتحال اور ضروریات پر غور کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر غریب اور کمزور آبادی کو دوسروں کے ذریعے منتخب کردہ نامناسب ٹیکنالوجی سے نمٹنا پڑتا ہے۔ ایک ہی وقت میں نئی ٹیکنالوجیز بڑے فوائد کی فراہمی کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر نئے کاروباری ماڈلز کو چالو کرنا اور روایتی طور پر غیر رسمی سرگرمیوں کو باقاعدہ شکل دے کر اور مالی اعانت تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔ معلومات اور مواصلاتی ٹیکنالوجی، ICT اور قابل رسائی اور معاون ٹیکنالوجیز کا استعمال تعلیم، روزگار، معاشرتی سرگرمیوں اور دیگر خدمات تک رسائی بڑھا کر معذور افراد اور بچوں کے معیار زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر معذور افراد کے حقوق سے متعلق کنونشن کے مطابق سمجھا جائے اور ٹیکنالوجی ڈیولپرز سب کے لیے رسائی کو ترجیح دیں تو ICT معذور افراد کے لیے پائیدار ترقی اہداف حاصل کرنے کے لیے یقیناً ایک اہم ڈرائیور ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہر جگہ پر ثقافتی معیارات ٹیکنالوجی تک رسائی اور استعمال میں رکاوٹوں کا کام کر سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نئی نسل کے پائیدار ترقی کے حل لانے کا وعدہ کرتی ہے، تاہم AI نظاموں پر عوامی اعتماد کو فروغ دینے کے لیے AI ضوابط اور ضابطہ اخلاق کو تکنیکی ترقی اور لوگوں کے رازداری اور انسانی وقار کے حق کے مابین ایک مناسب توازن پیدا کرنا چاہیے۔ ڈیجیٹلائزیشن کو اکثر و بیشتر بدلاؤ کے طریقوں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جسے معاشروں کو اپنانا ہوگا۔ دوسری طرف ڈیجیٹلائزیشن کو
اس طرح کی شکل دی جانی چاہیے کہ یہ تبدیلیوں کی سمت میں مدد دینے کے لیے ایک لیور کی حیثیت سے کام کر سکے اور استحکام کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ مثال کے طور پر مختلف پیمانوں میں تکنیکی تبدیلی کی وجہ سے ملازمتوں میں ہونے والے نقصانات کے ساتھ پالیسی سازوں کو نجی شعبے کے ساتھ شراکت میں کام کرنا ہوگا تاکہ نئی ملازمتوں کی طرف بے روزگار ہونے والے مزدوروں کی مدد کے لیے مؤثر اقدامات فراہم کیے جا سکیں۔ ہمارا پورا مستقبل جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں، چلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور دنیا کا تجربہ کرتے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے ان گنت طریقوں سے نئی شکلوں میں سامنے آئے گا، اور اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ ڈیجیٹل انقلاب کو جامع اور دور اندیشی کے انداز میں تشکیل دیا جائے جو مساوات، قابل رسائی، شمولیت، انسانی وقار، بین الاقوامی تعاون اور استحکام کو ترجیح دیتا ہو۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق 10 اور 11 ستمبر 2017 کو شمالی قازقستان کے شہر آستانہ میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کی تاریخ میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق پہلا سربراہی اجلاس ہوا۔ OIC STI ایجنڈا 2026 میں سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی STI کی طرف مبنی تنظیم کا پہلا ایکشن پلان اپنانے کے لیے تمام 57 ممبر ممالک کے نمائندے، جن میں متعدد سربراہان مملکت اور حکومت شامل تھے، شروع سے ہی OIC STI ایجنڈا 2026 ایک تازگی کے لہجے سے شروعات کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے: سائنس توڑ پیدا کرتی ہے اور عدم بے عقیدتی کے ماحول میں پنپتی ہے۔ میں ذاتی طور پر اس شروعات سے متفق نہیں ہوں۔ ادب اور استحکام کے بغیر کوئی بہتری کسی بھی میدان میں ممکن نہیں ہے۔ ایجنڈے کے ذریعے اجاگر کی گئی 12 ترجیحات میں سائنس اور جدت کی ثقافت کی تشکیل کر کے ذہن کو پروان چڑھانا اس میں سر فہرست ہے۔ ایجنڈے کا مشاہدہ ہے کہ گزشتہ دہائی میں کچھ اہم فوائد کے باوجود ایک حقیقی سائنسی ثقافت اپنی عدم موجودگی کی وجہ سے نمایاں ہے۔ علم اور سائنس کی خلل انگیز نوعیت کے بارے میں کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صدیوں سے ہمارے ورثے اور روایات کا حصہ رہا ہے۔ انہیں جوان پکڑو ایجنڈے کا مطالبہ ہے تاکہ تنقیدی سوچ، سالمیت، تجسس اور تخلیقی صلاحیت اسکول کے نظام میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اسلامی سائنس کے سنہری دور کا صرف حوالہ کافی نہیں ہے۔ ایجنڈا کا استدلال ہے کہ سائنس اسلامی دنیا میں آج جو معمولی کردار ادا کر رہی ہے وہ 3 اہم خصوصیات کے ضائع ہونے کا نتیجہ ہے، جس نے اسلام کو 1000 سال تک انسانیت کے لیے علم کے ذخائر کو تقویت بخشی۔ ان 3 خصوصیات میں سے پہلی یہ تسلیم ہے کہ سائنس کسی سائنسی ثقافت کے بغیر ابھر نہیں سکتی، جو مطابقت، سکھلائی اور تفتیش کی اہمیت کو سمجھے، تجسس اور تنقید کی حوصلہ افزائی کرتی رہے اور باقی دنیا کے ساتھ خیالات اور معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے بات چیت کرتی رہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سائنس کو پنپنے کے لیے سرپرستی اور سیاسی مدد کی ضرورت ہے۔ ستمبر 2017 میں آستانہ میں OIC کے اجلاس میں قازقستان کے صدر نور سلطان نظربایوف نے اسلامی دنیا میں سائنس اور معیشت کی ترقی کے لیے G20 کی طرز کا ایک فورم قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ تیسری خصوصیت تسلیم ہے کہ سائنس کو پنپنے کے لیے کشادگی اور تنوع کی ضرورت ہے۔ کلاسیکی دور کے اسلامی سائنس کا بین المذاہب ہونا ایک معمول تھا جس کا کوئی مضمون حدود سے باہر نہیں تھا۔ تنقیدی فکر کی تائید ہوتی تھی اور اسے فلسفے کے ذریعے فروغ دیا جاتا تھا اور مباحثے کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ ایجنڈا ان تینوں خصوصیات کو قبول کرتا ہے۔ یہ تنقیدی سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور حکومتوں سے سائنس کے ہر شعبے، تعلیم، بنیادی سائنس، بڑی سائنس وغیرہ میں سرمایہ کاری کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تحقیق میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کے اہداف۔ ایجنڈا سرمایہ کاری کے لیے متعدد اہداف طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر
اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے معیار کو بہتر بنانے سے متعلق پانچویں ترجیح رکن ممالک کو جو جی ڈی پی کا 0.3% سے بھی کم خرچ کرتے ہیں سائنسی انفراسٹرکچر اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر 2025 تک سالانہ اخراجات کو دگنا کرنے کے لیے دعوت دیتی ہے، اور ہر ممبر ریاست میں متعلقہ قومی قوانین کے مطابق جو نسبتاً اعلیٰ درجے کی سطح پر ہیں 2% کے ہدف کے حصول کی کوشش کریں۔ فی الحال تحقیق میں سب سے زیادہ 2 OIC ممالک جیسے ملیشیا 2015 میں جی ڈی پی کا 1.3% اور ترکی 2014 میں 1.01% کے ساتھ سب سے آگے ہیں۔ جب آپ غور کرتے ہیں کہ 2004 کے بعد سے دونوں ممالک نے اپنی تحقیق کے شعبہ کو دگنا کر دیا ہے تو 2026 کے لیے 2% کے ہدف کی تعمیل ممکن لگتی ہے، جبکہ ملیشیا 2020 تک اس ہدف تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ترکی کی حکومت کے اسٹریٹجک ویژن 2023 دستاویز کے مطابق اس سے بھی زیادہ اونچے عزائم ہیں، جس نے 2023 کے لیے 3% کا ہدف مقرر کیا ہے۔ 2013 میں عالمی اوسط جی ڈی پی کا 1.7% تھی۔ یونیسکو سائنس رپورٹ کے مطابق اسلامی ممالک کی اکثریت اپنی جی ڈی پی کا بہت کم حصہ تحقیق و ترقی پر خرچ کرتی ہے۔ برکینا فاسو، عمان، قازقستان، کرغزستان اور ازبکستان گزشتہ ایک دہائی کے دوران اپنی جی ڈی پی پر 0.2% خرچ کر رہے ہیں، اور ایران اور پاکستان میں اخراجات کی سطح واقعتاً کم ہو کر جی ڈی پی کے 0.3% رہ گئی ہے۔ قطر تحقیق کے لیے جی ڈی پی کا 0.5% اور کویت 0.3% مختص کرتا ہے۔ تیل پر چلنے والی معیشتوں کے لیے تحقیق کی تیز شدت حاصل کرنا مشکل ہے کیونکہ ان کی اعلیٰ جی ڈی پی ہے۔ وزارت اعلیٰ تعلیم کی جانب سے 2013 میں شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب اب حقیقت میں R&D پر جی ڈی پی کا ایک بہتر 0.87% خرچ کرتا ہے۔ وقت ایک جوہر ہے، اس لمحے کو پکڑنا ضروری ہے۔ OIC ممالک میں بہت سارے سیاستدانوں کو اپنی آبادی کی طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ مضبوط قومی معاشی نمو حاصل کرنے، بے روزگاری میں کمی اور معیار زندگی بلند کرنے کے معاملے میں کامیابی حاصل کریں۔ عراق، لیبیا، شام اور یمن میں موجودہ عدم تحفظ سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کو بالآخر تمام عرب ممالک محسوس کر رہے ہیں، جس سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی آمد میں کمی آ رہی ہے اور جائیداد غیر منقولہ کے بازاروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس سے معاشی نمو میں سست روی پیدا ہوئی ہے اور خطے میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں طرف سے جو عرب ریاستیں ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور یورپی یونین کو سامان اور خدمات کی برآمد پر انحصار کرتی ہیں یا ملک کے مغرب سے عام طور پر امداد وصول کرتے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ متوازی طور پر OIC ممالک باشعور ہیں کہ اگر وہ اپنی افرادی قوت کو نئی علمی معیشت کے مطابق ڈھالنے کا انتظام نہیں کرتے ہیں تو انہیں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 1980 کی دہائی میں اپنی زیادہ تر پیداوار کو ترقی پذیر دنیا میں منتقل کرنے کے بعد، جہاں سستی غیر ہنرمند مزدوری بہت زیادہ تھی، صنعتی ممالک اب اپنے گھریلو مینوفیکچرنگ کے شعبے کو زندہ کرنے کے لیے جدوجہد مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جدید مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس کو چوتھے صنعتی انقلاب کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں بائیو ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، انفارمیٹکس اور ادراکی علوم جیسے تکنیکی شعبے مجازی دنیا اور حقیقت، خدمات اور صنعت کے مابین حدود کو دھندلا بنا رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت معاشرے کو تیز رفتاری سے تبدیل کر رہی ہے اور طب، مینوفیکچرنگ اور سائبر سیکیورٹی جیسے شعبوں کے چہرے کو بہت طرح سے مختلف بنا رہی ہے۔ فیکٹری فلور پر روبوٹ اور دیگر سائبر فزیکل سسٹم تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ پیداوار کی نگرانی کی جا سکے اور آزادانہ فیصلے کیے جا سکیں۔
یہ انقلاب مینوفیکچرنگ میں تکنیکی اور تنظیمی تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے جو پہلے ہی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دونوں ممالک میں غیر ہنر مند مزدوری کی مانگ کو کم کر رہا ہے۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ او آئی سی ایس ٹی آئی ایجنڈا 2026 اعلیٰ ٹیکنالوجی پر اتنا زیادہ زور دیتا ہے۔ اس میں مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ کمپیوٹیشنل کیمسٹری اور کمپیوٹیشنل بایولوجی اب ایٹموں اور انوؤں سے جوڑ توڑ کرنے کا امکان پیش کرتی ہیں تاکہ مکمل طور پر نئی ہستیوں، سسٹم، جھلیوں، مواد اور ایندھن کے خلیوں کی تشکیل کی جا سکے جو توانائی کے ذخیرہ کرنے کے لیے اہم ہیں۔ ایک دوبارہ زندہ ہونے والی تنظیم او آئی سی کو ایک حیات نو کا تجربہ ہو رہا ہے جو خاص طور پر ایس ٹی آئی کے شعبے میں نمایاں ہے۔ اس بحالی کا آغاز جون 2011 میں ہوا جب آستانہ میں سربراہی کانفرنس نے اسلامی کانفرنس کے نام کو اسلامی تعاون تنظیم کے نام سے ایک نئے دور کے آغاز کا اشارہ کرنے اور تنظیم کے مینڈیٹ کو تعاون کے پہلو پر خصوصاً زور دینے کا فیصلہ کیا۔ او آئی سی کا قیام 1969 میں مسلم اکثریتی ممالک کی ایک سیاسی تنظیم کے طور پر ہوا تھا۔ 1981 میں او آئی سی کے سربراہان مملکت نے سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت متعدد شعبوں میں رکن ممالک کے مابین باہمی تعاون کو بڑھانے کے لیے متعدد خصوصی اداروں کے قیام کا فیصلہ کیا۔ اس کام کو اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سائنسی اور تکنیکی تعاون کامسٹیک کے سپرد کیا گیا جو اسلام آباد پاکستان میں واقع ہے۔ اسلامی ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز IES نے جلد ہی اس کی پیروی کی اور اسے 1986 میں عمان اردن میں شروع کیا گیا۔ 1980 کی دہائی سے انفرادی او آئی سی ممالک اور آف شور کمپنیوں نے ممبر ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترقی کے لیے ظاہری طور پر بہت کوششیں کی ہیں لیکن کامیابی کی کہانیاں بہت کم رہی ہیں۔ ملائیشیا میں 2003 میں او آئی سی سمٹ نے رکن ممالک کے ویژن 1441 میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کی پیمائش کے لیے یارڈ سٹک اپنایا۔ اسلامی ہجری تقویم میں سال 1441 گریگورین کیلنڈر میں 2020 کے مساوی ہے۔ ویژن 1441 میں اجتماعی اور انفرادی اہداف دونوں شامل ہیں۔ اجتماعی طور پر او آئی سی ممالک تحقیق اور ترقی R&D سمیت سائنس اور ٹیکنالوجی میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کے ذریعے سن 1441 تک دنیا کی سائنسی پیداوار کا کم از کم 14% حصہ بنائیں گے۔ انفرادی طور پر او آئی سی ممالک کو قابل اہل افراد تیار کرنا تھے جس میں کم از کم 1441 محققین، سائنسدان اور انجینئر فی 10 لاکھ باشندے تیار کیے جانے تھے اور 1441 تک کم از کم جی ڈی پی کا 1.4% R&D کے لیے وقف کرنا تھا۔ اس نقطۂ نظر کو یہ یقینی بنانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا کہ خاص طور پر اعلیٰ فیصلہ ساز لوگ ان اہداف سے متعلق سمجھ سکیں۔ اشارے کا انتخاب خوش قسمت ہے، خاص طور پر چونکہ بعد والے دو کو پائیدار ترقی مقصد 9.5 کی طرف دنیا بھر میں پیش رفت کی پیمائش کے لیے اقوام متحدہ نے یارڈ سٹکس کے طور پر منتخب کیا ہے جو تمام ممالک کو سائنسی تحقیق کو بڑھانے، صنعتی شعبوں کی تکنیکی صلاحیت کو اپ گریڈ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، بشمول 2030 تک جدت کی حوصلہ افزائی اور تحقیق اور ترقیاتی کارکنوں کی تعداد میں 1 ملین افراد اور سرکاری اور نجی تحقیق اور ترقیاتی اخراجات میں نمایاں اضافہ ہے۔ او آئی سی کے ایس ٹی آئی ایجنڈا 2026 کو کامسٹیک نے تیار کیا تھا اور پاکستان میں متعدد میٹنگوں کے ساتھ ساتھ جدہ سعودی عرب میں او آئی سی سیکریٹریٹ میں اس پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ یہ ایک بلند نظر دستاویزات ہے جو شاید جس طرح ہونی چاہیے اس سے کم مفید ہے۔ اس میں پانی، خوراک اور زراعت سے لے کر توانائی تک وسیع تر کثیر القومی منصوبوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی رابطوں کو بہتر بنانے کے علاوہ بین الاقوامی روابط کو تقویت دینے کے لیے اجتماعی قابلیت پیدا کرنے کے طریقہ کار پر بہت زور دیا گیا ہے۔
اس دستاویز میں سفارشات اور اہداف حقیقت پر مبنی حل کی بجائے پرجوش ہیں، اور ہر حکومت کو اپنے مخصوص قومی حالات کے مطابق اپنے اہداف اور عزائم فہرست مرتب کرنی ہوتی ہے۔ OIC-STI ایجنڈا 2026 مستقل طور پر اکیلا باقی رہے گا جب تک کہ نمایاں اسلامی ممالک اس کی سفارشات پر عمل کرنے کا عہد کریں اور اس کے ترقی پسند مقاصد کے حصول کے لیے درکار مالی وسائل مختص کریں۔ سائنسی تحقیق اور ٹیکنالوجیز پر اسلامی تناظر۔ قرآن کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ متعدد آیات میں وہ مومنوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ زمین سمیت پوری کائنات کا مطالعہ کرے اور مختلف قدرتی مظاہر اور ان کی تدبیریں دریافت کرے۔ قرآن نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کریں اور دنیا کا مطالعہ کریں تاکہ وہ اللہ کی مخلوق کی عظمت کو سراہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 2-164۔ قرآن کے اس متاثر کن اعلان نے قرون وسطیٰ کے دور میں مسلمانوں کو فطرت اور قدرتی مظاہر کی تحقیق اور چھان بین کی ترغیب دی، جس کے نتیجے میں عملی سائنس کی بنیاد رکھی گئی۔ ان سے پہلے یونانی سائنس زیادہ تر نظریاتی تھی۔ قرآن کے بارے میں ایک سب سے قابل ذکر چیز یہ ہے کہ اس میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو قدرتی مظاہر کو انسانی مضامین، موسمیات، فلکیات، ارضیات اور بحری سائنس جیسے مختلف شعبوں میں صحیح طور پر بیان کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر کردہ بہت سارے عمل اور افعال ابھی حال میں ہی دریافت ہوئے ہیں۔ کچھ مثالوں میں بگ بینگ تھیوری، سیکس کروموسومز، جنس کا طے کرنا، شمسی مدار، انسانی ایمبریولوجی وغیرہ ہیں۔ تاہم قرآن کو سائنس کی درسی کتاب نہ سمجھا جائے۔ سائنس کوئی وحی الہی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی فلاح و بہبود اور اللہ کی تخلیق، قدرتی مظاہر اور ان کے افعال کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ایک ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ 11,000 سے زیادہ آیات جو قرآن کی تقریباً 20% ہیں، قدرتی مظاہر کے حوالے فراہم کرتی ہیں۔ قرآن مجید نے ہمارے آباء و اجداد، عالم اسلام کے سائنسدانوں کو متاثر کیا، جنہوں نے علم کے حدود کو آگے بڑھایا اور اسلامی تہذیب کو ترقی دی جو تقریباً 1000 سال تک جاری رہی۔ آسان الفاظ میں سائنس کا مطلب علم ہے، اور اسلام اپنے پیروکاروں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ مستقل طور پر علم کی کھوج لگائیں اور پیروی کریں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس طرح دعا کرنے کا حکم دیا ہے: اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آیا 20-114۔ یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کہا تھا، سیکھنے کے لیے میں ایسے خزانے والے گھر شامل ہیں جن کی چابیاں سوالات ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق اور حقائق کے تجزیے کے جذبے کی حوصلہ افزائی کی۔ قرآن مجید میں ایک انتہائی مؤثر کن آیت ہے: اور اس نے تمہارے تابع کیا جیسا کہ اس کی طرف سے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، دیکھو اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ آیا 45-13۔ عکاسی کرنا واقعتاً ایک سائنسی روح ہے جو اللہ کی تخلیق اور فطری مظاہر کے بارے میں تفہیم اور دریافتوں کا باعث بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سائنسدانوں کی کاوشوں کی بامعنی مقاصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پورے قرآن میں عقلی سوچ پر زور دیا گیا ہے۔ بار بار قرآن مومن کو تدبر یا غور و خوض کرنے، تفکر یا سوچنے، اور تعقل یا وجہ تلاش کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان غور و خوض کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے کائنات کے ڈیزائن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے فکری صلاحیت عطا کی ہے۔ مسلمان کو فطری علوم کے مطالعے کو کبھی حرام علاقہ یا حرام کی حیثیت سے نہیں ماننا چاہیے۔
مسلم روایت کے مطابق جو طالب علم کو ڈھونڈتا ہے وہ برکت والا ہے، لیکن جس سالک کو کامیابی بھی مل جاتی ہے وہ 2 بار مبارک ہوتا ہے۔ مسلم دانشوروں نے ماضی میں بھی یہ ثابت کر دیا ہے اور وہ پہلے ہی رجحان طے کر چکے ہیں۔ اسلام کبھی بھی مشاہدے اور تجربے کا مخالف نہیں تھا، اور اس نے کبھی بھی سائنس اور علم کا گلا نہیں دبایا ہے۔ اس کی بجائے قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائنس کے مطالعے اور اس کے طریقہ کار یعنی مشاہدے اور تجربے کی حوصلہ افزائی کی۔ یورپی حیات نو کی روشن خیالی اور سائنسی پیش رفت مسلم سائنسدانوں کی سن 800 سے 1600 عیسوی تک کے عرصے میں مشاہدہ، تجربہ اور تحقیق کی مرہون منت تھی۔ قرآن مجید کے ماننے والوں کو نصیحت کرنے سے نہ صرف جدید علوم کی پیدائش اور ترقی کی راہ ہموار ہوئی، بلکہ عملی علوم کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ قرآن کریم انسان کو مشاہدہ، تجربہ اور تفتیش کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ احساس کے ادراک اور تجرباتی عمل کو ثمر آور کے مطابق تسلیم کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ دوسرے مذاہب کے برعکس قرآن کی روح سائنسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا فرق ہے، بے شک اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت 30-22۔ اس لیے قرآن ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو فطرت کا معاملہ کرتے ہیں اور ان قوانین کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو علم اور بصیرت کے آدمی کے طور پر جانا گیا ہے۔ علم کے حصول میں مومنوں کو ان کے ایمان سے حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا اعتقاد خالص منطقی دلائل کی پیروی نہیں کرتا، لیکن یہ فطرت میں ترتیب، ہم آہنگی اور خوبصورتی کے براہ راست تجربے سے پھوٹ پڑتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو خدا کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات و دن کے رد و بدل میں یقیناً اہل دانش کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت 3-199۔ جب وہ فطرت کی عظمت پر غور کرتے ہیں تو وہ دل کی گہرائیوں سے متحرک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تم نے اسے بیکار نہیں بنایا۔ آیت 7-190۔ جو بھی شخص مومن کے رویے کے ساتھ فطرت کے قریب پہنچتا ہے، وہ شخص اپنے شعور میں محسوس کرتا ہے کہ اس کا ایک معنی اور مقصد ہے۔ دانشورانہ ایمانداری والا شخص یہ اعتراف کر سکتا ہے کہ قرآن کی کچھ چیزیں اس کے علم کی مجموعی موجودہ سطح پر اس کی سمجھ سے باہر ہیں۔ عاجزی کے ساتھ جب کوئی شخص اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہے، تب اس شخص کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اگر وہ مزید معلومات کے حصول میں استقامت رکھتا ہو تو ایک دن وہ شخص سمجھ سے باہر کی چیزوں کے معنی کو بھی جان لے گا، اور وہ مرد یا خواتین جن کو اس یقین کی کمی ہے کہ وہ ایک طرح کے جہنم میں رہتے ہیں۔ آیا 7-191۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ آیا 7-191۔ قرآن مجید عقیدہ رکھنے والوں کے لیے نصیحت، تندرستی، رہنمائی اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو غیر یقینی یا قابل اعتراض ہے۔ یہ بالکل سیدھا اور مستند ہے، اور مسلمانوں یا مومنین کے لیے نور، روشن خیالی ہے۔ قرآن مجید میں مومنین کے لیے لاتعداد روحانی فوائد ہیں۔ قرآن انسان کی علمی زندگی کی رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن علم کا ایک ذریعہ ہے جو انسان کی فکری کوششوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کائنات ہے جس کی شکل میں انسان کا فطری اور معاشرتی ماحول دونوں ہی ڈھل جاتے ہیں۔ ایک ایسی کائنات جو انسان کی روح کی زندگی کا تعاون کرتی ہے، جو اس دنیا سے ماوراء نتیجہ موت اور آخری منزل مقصود ہے۔ قرآن اسلام کا آسمانی مظہر ہے۔ یہ انسانوں پر کبھی نازل نہ ہوتا اور نہ ہی کبھی سمجھا جاتا سوائے رسول اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو انسانوں کے لیے قاصد اور مفسر کے طور پر منتخب ہوئے تھے۔ قرآنی طرز کی کچھ خصوصیات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اولاً کہ یہ پوری طرح پر استدلال اور احساس، عقل اور روح پر اپیل کرتا ہے۔ دوم کہ یہ مختصر، عین مطابق، براہ راست ذاتی اور اشتعال انگیز ہے۔
تیسرا یہ کہ وہ اپنے سننے والوں کا انتخاب اور فیصلوں سے مقابلہ کرتا ہے اور انہیں توجہ اور عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ چہارم کہ اس کی زبان اس پیغام کی طرح طاقتور ہے جو آپ کے اندر گہرائی میں داخل ہوتی ہے۔ پانچویں یہ کہ اس کی دلیل ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو اس کے سننے والے سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ان کے روزمرہ کے تجربے سے ہی اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ان کے اندر ایک بازگشت پاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر کہ یہ تجریدی منطقی قیاس آرائی نہیں ہے۔ قرآن بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے اور یہ انصاف، نیک سلوک، عاجزی، دیانتداری، اخلاص اور سب سے زیادہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ اگرچہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن سب پڑھنے والوں کو اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت رکھتا ہے جو پرخلوص طریقے سے اور صحیح رویے کے ساتھ اس تلاش کرتے ہیں اور اس تک پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مومنین کو عمل کی اخلاقیات کی طرف راغب اور متاثر کرتا ہے۔ اچھے اور انصاف کے لیے جدوجہد کرنا مسلمانوں کا اخلاقی احتساب ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض ہے۔ آیت 3-104 104۔ قرآن مجید افراد کے ساتھ ساتھ ریاستوں کو بھی اخلاقی ضابطہ عطا کرتا ہے۔ یہ ریاستوں کے لیے بھی قانون یا شریعت دیتا ہے۔ قرآن پاک دل اور عقل دونوں کو مخاطب کرتا ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے، یہ متاثر کرتا ہے، یہ ٹھیک کرتا ہے، یہ راہ دکھاتا ہے اور یہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی قوت اور حوصلہ دیتا ہے۔ کوئی بھی غلط نہیں ہو سکتا جو قرآن کو اپنا رہنما بناتا ہے۔ کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اس کی ہدایت کو نظر انداز کرے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے، ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ ہم نے ان کو نہیں بلکہ سنگین انجام کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیا 44 44-38 اور 39۔ اس طرح یہ کائنات کوئی ختم یا بند تخلیق نہیں ہے، یہ بڑھنے اور پھیلنے کے قابل ہے اور در حقیقت ہر لمحہ بڑھ رہی ہے۔ تبدیلی اور نمو کائنات کے وجود کا بنیادی خاص ہے۔ یہ آیات، نشانیاں یا اشارے قدرت کی قوتیں ہیں جس کو انسان کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عبور حاصل کرنا چاہیے۔ اس کائنات میں انسان ایک مرکزی نقطہ اور اہم مقام رکھتا ہے۔ قرآن کی روح سے انسان کی فطرت بھی اختراعی اور متحرک ہے، اگرچہ زندگی کے پیمانے پر عاجز پیدا ہوا اور رکاوٹوں کی قوتوں سے ہر طرف سے گھیر لیا گیا، لیکن وہ ترقی اور روحانی نشو و نما کے قابل ہے۔ انسان کو بے چینی اور پرجوش جذبہ تحفے میں دیا گیا ہے، جو ہمیشہ اظہار رائے کی نئی وسعت تلاش کرتا ہے۔ علامہ اقبال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس طرح اپنے وجود میں انسان جس طرح قرآن مجید نے تصور کیا ہے، ایک تخلیقی سرگرمی، ایک چڑھنے والی روح ہے جو اپنے اگلے مارچ میں ایک حالت سے دوسری حالت میں طلوع ہوتا ہے۔ اگر انسان پہل نہیں کرتا ہے، اگر وہ اپنے وجود کی اندرونی دولت کو ترقی نہیں دیتا ہے، اگر وہ زندگی کو آگے بڑھنے کے اندرونی زور کو محسوس نہیں کرتا ہے، تو اس کے اندر روح پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے اور وہ مردہ کی سطح پر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی اور اس کی روح کے آگے مارچ کا انحصار اس حقیقت کے ساتھ روابط کے قیام پر ہے جو اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ وہی علم ہے جو ان روابط کو قائم کرتا ہے اور علم احساس کو سمجھنے کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے۔ کائنات اور انسان کی یہ متحرک اور اختراعی تصویر پوری دنیا میں مسلمانوں کو متحرک کرنے کے لیے ایک چینل ثابت ہوئی۔ انسان صرف متحرک، اختراعی اور پرجوش ہے۔ اگر وہ سرگرم نہیں ہے تو وہ مر گیا ہے۔ اس کی بقا اور مستقل وجود اس کی مجموعہ معلومات کے ذریعے جسمانی دنیا پر اس کی مہارتوں پر منحصر ہے اور علم حواس، مشاہدے، تجربات اور تفتیش کے ذریعے حاصل کردہ معلومات ہے۔ مختصر یہ کہ علم سائنس ہے۔ قرآن کریم میں انسان کا یہی تصور ہے۔
سائنس اور تفتیش کا آزادانہ جذبہ اس تفسار کے لیے نہیں ہے، اس کی رہنمائی زندگی میں کچھ شاندار عقلیت سے کرنی ہوگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول احساس و ادراک اور مشاہدے سے علم اور طاقت ملتی ہے، اور دین زندگی میں ایک مقصد اور توازن فراہم کرتا ہے۔ یہ دو مخالف تجربات نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں، لیکن حتمی حقیقت تک پہنچنے کے لیے جسمانی طور پر وابستہ طریقے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو تکمیل کرتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ سائنس تجربہ، مشاہدہ اور تفتیش کے ذریعے ایک اہم قدم بقدم آخری حقیقت تک پہنچتی ہے، جبکہ مذہبی یا صوفیانہ تجربے میں ایک شخص کو حقیقت کا مجموعی نظریہ مل جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک ہی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک سائنسدان ایک صوفی ہے جو خدا کی تلاش میں ہے۔ متعدد صدیوں تک قدیم زمانے سے اسلامی تہذیب نے ثقافتی اور سائنسی ترقی کو بے مثال فروغ دیا ہے۔ اسلامی اسکالرز نے فارس اور ہندوستان کی قدیم تعلیمات اور یونان کے روایتی ورثہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے قاہرہ مصر یعنی بغداد عراق اور قرطبہ اسپین کی طرح وسیع پیمانے پر مراکز تعلیم میں مخطوطے کا تحفظ اور ترجمہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف یورپ کے تاریک عہد کے ذریعے مغربی تہذیب کی میراث کو محفوظ رکھا بلکہ عملی طور پر ہر شعبے میں اپنی نمایاں خدمات انجام دی۔ اسلامی اسکالرز نے کرویاتی مسلسیات اور الگورتھم ایجاد کیے اور اعشاری نظام وضع کیا۔ انہوں نے جیومیٹری اور مسلسیات میں نئی دریافتیں کی اور انہوں نے الجبرا ایجاد کیا جو ایک عربی کا لفظ ہے۔ طب میں مسلمانوں نے سائنسی علم کے موجودہ وجود کو منظم کیا، خون کی گردش کا مظاہرہ تیار کیا اور چیچک کا پہلا کلینکل اکاؤنٹ شائع کیا۔ قرون وسطیٰ کے دو مسلمان معالجین ابن سینا اور ابن رشد، جنہیں مشرق اور مغرب میں ایک برابر جدید عہد تک ایک فیصلہ کن طبی حکام سمجھا جاتا ہے۔ پروفیسر کیتھ مور جو ٹورانٹو کینیڈا یونیورسٹی میں اناٹومی اور ایمبریولوجی سائنس کے ایک جانے مانے سائنسدان ہیں، کا کہنا ہے کہ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ انسانی ترقی کے بارے میں قرآن مجید میں بیانات کی وضاحت کرنے میں مدد کرتے ہوئے یہ بات مجھ پر واضح ہوئی کہ یہ بیانات اللہ سے آئے ہوں گے، کیونکہ یہ تمام تر علم کئی صدیوں کے بعد تک دریافت نہیں ہوا تھا۔ اس سے مجھ پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ فلکیات میں مسلم دلچسپی نماز کے اوقات مکہ مکرمہ کی سمت طے کرنے کی ضرورت سے پیدا ہوئی۔ مسلم ماہرین فلکیات نے چوکور اور استرو لیب تیار کیا، سٹار چارٹ بنائے اور نیویگیشن میں مقناطیسی نیڈل کا استعمال کرنے والے پہلے افراد تھے۔ مسلم معماروں نے والٹانگ کی تکنیک میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ان کی یادگاروں نے یورپ کے گوتھک کیتھیڈرلز میں سے کچھ لوگوں کو متاثر کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر ہم قرآن پر قابو رہیں گے تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے افضل مسلمان وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ بخاری 546/6۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں اللہ کی کتاب چھوڑی ہے اور اگر تم اس پر قائم رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ مسلم 2803/1۔ یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے کہ ہمیں پورے قرآن پر یقین کرنا چاہیے۔ اگر ہم مکاشفہ کے کچھ حصوں پر شبہ کریں تو ہمیں سچے مومنین نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے کسی بھی حصے کو مسترد کرتے ہیں تو ہمیں آخرت میں سخت جواب دینا ہوگا۔ UNO ایجنڈا 2030 اہداف۔ UNO ایجنڈا 2030 کے تحت درج ذیل اہداف کو حاصل کرنے کا منصوبہ ہے۔
معاشی ترقی اور انسانی فلاح و بہبود کی تائید کے لیے معیاری، قابل اعتماد، پائیدار اور مضبوط انفراسٹرکچر کو ترقی دیں، جس میں سب کے لیے سستی اور معیاری رسائی پر توجہ دی جائے۔ جامع اور پیداوار صنعت کاری کو فروغ دیں اور 2030 تک قومی حالات کے مطابق روزگار اور مجموعی گھریلو پیداوار میں صنعت کے حصے میں نمایاں اضافہ کریں اور کم سے کم ترقی یافتہ ممالک میں اس کا حصہ دگنا کریں۔ چھوٹے پیمانے پر صنعتی اور دیگر کاروباری اداروں کی، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں، سستے قرضوں سمیت مالی خدمات تک اور ان کی ویلیو چینز اور منڈیوں کے انضمام میں اضافہ کریں۔ 2030 تک انفراسٹرکچر اور ریٹروفٹ صنعتوں کو مستحکم بنانے کے لیے وسائل کے استعمال کی استعداد کار میں اضافے اور صاف اور ماحولیاتی طور پر اچھی ٹیکنالوجی اور صنعتی عوامل کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کے ساتھ تمام ممالک اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کارروائی کریں۔ سائنسی تحقیق کو بڑھاؤ۔ تمام ممالک خصوصاً ترقی پذیر ممالک میں صنعتی شعبوں کی تکنیکی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کرنا، بشمول 2030 تک جدت کی حوصلہ افزائی کرنا اور تحقیق اور ترقیاتی کارکنوں کی تعداد میں 1 ملین افراد اور سرکاری اور نجی تحقیق اور ترقیاتی اخراجات میں نمایاں اضافہ۔ افریقی ممالک، کم سے کم ترقی یافتہ ممالک اور چھوٹے جزیرے میں ترقی پذیر ممالک کو بہتر مالی تکنیکی مدد کے ذریعے پائیدار اور مضبوط بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی سہولیات فراہم کریں۔ ترقی پذیر ممالک میں گھریلو ٹیکنالوجیز کی ترقی، تحقیق اور جدت کی حمایت کریں، بشمول بین الاقوامی سطح پر صنعتی تنوع اور اشیاء میں قدر کے اضافے کے لیے سازگار پالیسی ماحول کو یقینی بنائیں۔ اہم معلومات اور مواصلاتی ٹیکنالوجی تک رسائی میں نمایاں اضافہ کریں اور 2020 تک کم از کم ترقی یافتہ ممالک میں انٹرنیٹ تک ہمہ گیر اور سستی رسائی کی فراہمی کی کوشش کریں۔ خواتین و حضرات، یہاں میری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات سننے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو جو کچھ آپ کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے عطا کرے۔ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔